पिछले चंद हफ्तों से कराची वालों की मुसीबतों में तकलीफों में एक नया और बदतरीन इजाफा हुआ जब सर्दियों की सख्त सर्दियों के मौसम में कराची के घरों के और लाखों घरों के चूल्हे ठंडे हो गए। वजह यह थी कि इस किस्म की गैस लोड शेडिंग जो कराची वाले जिसको कहते थे या गैस की कमियाबी थी कि ऐसी कभी देखने में नहीं आई। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरी आबादियां बगैर गैस के हो गई, यानी कि वहाँ पे गैस का काल पड़ गया। डीएचए जैसे पूरे इलाके में गैस का शदीद काल पड़ा। वो कैफियत देखने में आई जो इससे पहले किसी सर्दियों में देखने में नहीं आई। खुद पीटीआई की हुकूमत एहतजाज करती रही और पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबर कौमी असम्बली जनाब आफ्ताब सिद्दीकी ने कहा कि वो इस मामले पे इस्तीफा तक दे देंगे, मगर ये एक गुत्थी थी जो सुलझ नहीं रही थी। अब ये गुत्थी सुलझ गई है और ये एक भयानक बाब है। शर्मनाक हकीकत है वो ये है कि दरअसल ये गैस जो कराची के डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए थी, यानी कि जो घरेलू सार्फिन के लिए थी, जो टॉप प्रायोरिटी है जो पाकिस्तान के इस शहर में गैस प्रोवाइडिंग कंपनी है यानी कि सुई साधन गैस, उसको पता था कि ये गैस दरअसल कराची के शहरियों की गैस जो है ये कराची की सनतें निगल रही हैं और सनतें इसमें एक भरपूर अंदाज से, एक इंस्टीट्यूशनल अंदाज से इस गैस को चोरी कर रही थी या उसको बड़े बड़े सक्शन पंप लगा के, जो कि सनती गैस को सक्शन के पंप्स थे उनको लगा के उस गैस को निगल रही थी और कराची वालों के चूल्हे ठंडे कर रही थी। कराची में घरों के चूल्हे ठंडे हो गए और इस गैर कानूनी अमल में, जो कि एक जुर्म है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे आगे नजर आई। जितना बड़ा एक्सपोर्टर था उसने इतना बड़ा जुर्म किया। ये बहुत ही दिलचस्प मामला है कि ये कैसे भांडा फूटा और ये भी एक बड़ी दिलचस्प इसका पस मंजर है कि हुआ ये कि कराची की इस बदतरीन गैस बहरान के दौरान, जिसमें सबसे ज़्यादा कराची के शहरी आहो बका कर रहे थे, एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल बन रही थी क्योंकि गैस फराहमी बहरहाल वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। इसी दौरान कराची की सनतों की जानिब से अखबारी मीडिया में एक तहरीक शुरू की गई जिसमें कहा गया मारे गए, लूटे गए, हमें गैस नहीं मिल रही, सनतें तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। इमरान खान साहब को बुलाया गया, उनको आवाज़ दी गई, रज़ाक दाऊद को, हमाद अजहर को, गवर्नर सिंध को, कि गैस नहीं मिल रही। तो इस मौके पे गवर्नर सिंध जनाब इमरान इस्माइल ने एक इजलास मुनक्किद किया जो कि गवर्नर हाउस में हुआ। और बड़ी दिलचस्प बात है कि इस इजलास के दौरान दरअसल ये खामोशी से भांडा फूटा कि दरअसल ये गैस हमें मालूम है कहाँ जा रही है और ये गैस दरअसल कराची की सनतों की जानिब है, जहाँ पे बड़े बड़े सक्शन पंप लगा के सनती अंदाज से इसको खींचा जा रहा है। और इसमें बड़े बड़े टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स, लेदर की कंपनीज, कोल्ड ड्रिंक्स के इदारे, पावर जनरेशन के 135 बड़े सनती यूनिट्स, ये सब इस गैस चोरी या गैर कानूनी गैस की चोरी या इसके कंप्रेसर में इसको इस्तेमाल कर रहे थे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, जिनका कि बराह रास्त इससे कोई ताल्लुक नहीं था, जब उन्होंने ये सूरत हाल देखी, इसकी तस्दीक करी, तो फिर काम होना शुरू हुआ। एक क्रैक डाउन का हुक्म दिया गया जिसके बाद 15 बड़ी सनतों पर जुर्माने किए गए, वहां से कंप्रेसर्स निकले और 135 सनतें ऐसी थी जहां पर यह काम हो रहा था। और इस अंदाज की गैस चोरी की इससे पहले कोई मिसाल नहीं मिलती और जिसकी वजह से कराची के लोगों के चूल्हे ठंडे हो गए, लोगों की तकलीफों में बेपनाह इजाफा हुआ। मगर ये कारखाने चलते रहे, मगर तहरीक भी चलती रही कि गैस नहीं मिल रही और गैस नहीं मिल रही। और जब ये चोरी पकड़ी गई, और ये जुर्म है, ये आपके इल्म में हम आपको बताएंगे आगे चल के कि ये खुला जुर्म है, लेकिन जब ये बात साबित हुई तो बड़े बड़े एक्सपोर्टर, जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े मिसाल के तौर पर टेक्सटाइल एक्सपोर्टर थे, उसने चंद घंटों के अंदर 30 करोड़ रुपए जमा करा दिए जो कि उनके जिम्मे था और जिसके लिए इन्हीं सनतों ने अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया था कि वो जो इजाफी गैस की जो कीमत हुकूमत ने मुकर्रर की, क्योंकि आलमी सतह पर गैस की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ है। जो गैस की कीमत पाकिस्तान की सनतों को दी जा रही है या सिंध में दी जा रही थी, उसमें कुछ इजाफा किया था हुकूमत ने और फिर सनतें चली गई अदालत में, वहां से स्टे ऑर्डर ले लिया। हुकूमत के हाथ ना वो कम कीमत आ रही थी ना वो बढ़ती हुई कीमत आ रही थी, मगर ये गैस का इस्तेमाल जो था वो दुगना कर रही थी ये कंपनीज, क्योंकि ये अपने हिस्से से डबल दुगनी गैस सक कर रही थी। बिलाशुबा गैस चोरी पाकिस्तान के फौजदारी कवानीन में इंतहाई संगीन जुर्म है। क्रिमिनल प्रोसीजर्स लॉ में 2011 की तरमीम के मुताबिक गैस चोरी या गैस लाइन की टेम्परिंग में मुलविस
کمرشل یا صنعتی صارف کو 10 سال قید یا کم از کم 50 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے، جبکہ گیس چوری میں ملوث گھریلو صارف کو 1 لاکھ روپے جرمانہ اور 6 ماہ کی قید ہو سکتی ہے۔ انڈسٹریز کی جانب سے گیس چوری کے اس اسکینڈل کا افسوسناک پہلو یہ بھی ہے کہ صنعتوں نے اپنی چوری چھپانے کے لیے حکومت کے خلاف گیس کمی کی تحریک چلائی تھی، اور پچھلے مہینے کراچی میں سوئس صدر گیس کے مرکزی دفتر کے باہر صنعتکاروں اور ایکسپورٹرز نے احتجاجی دھرنے بھی دیے تھے۔ یہ وہ دھرنے تھے جو اس وقت جاری تھے جب اپنے حصے سے دگنی گیس جو ہے وہ سکشن پمپ سے کھینچی جا رہی تھی، اور یہ اس وقت ہو رہا تھا کہ گیس کے بڑے صنعتی صارفین انتہائی سستے داموں حکومت سے گیس خرید رہے تھے، اور اگر حکومت گیس کا ریٹ بڑھاتی جیسے میں نے آپ کو بتایا تو عدالت سے اسٹے آرڈر لے چکے تھے، مگر تحریک جاری تھی، اشتہارات چھپ رہے تھے، وزیر اعظم عمران خان کو صدائیں جا رہی تھی، اور بظاہر یہ لگتا تھا کہ حکومت کو شدید دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور مگر نہ اس کو رعایتی قیمت پر گیس کی ادائیگی ہو رہی تھی اور نہ ہی بڑھی ہوئی قیمت پر، اور یہ ایک صورتحال تھی جو جاری ہے۔ اہم سوال تو یہ بھی تھا کہ حکومت دنیا سے $30-35 فی یونٹ LNG خرید کے کس طرح صنعتوں کو $9 فی یونٹ فروخت کر سکتی ہے، گو کہ قیمت جو یہ صنعتکار مانگتے تھے وہ $6 فی یونٹ تھی، $9 کی قیمت ہوئی تو اس کو ان صنعتکاروں نے اس کے عوض عدالت سے اسٹے لے لیا، اور وہ ہائی کورٹ سے اسٹے ہو گیا، اور پھر اشتہارات اور یہ کیفیت جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی وہ پوری شروع ہو گئی ہے۔ یقیناً یہ ایک شرمناک واقعہ ہے، انتہائی شرمناک واقعہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ اس پورے معاملے کو جس طریقے سے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں پاکستان کی لیڈنگ انڈسٹریل جو کمپنیز ہیں وہ شامل ہے، ہماری لیڈنگ جو کنسرنز ہیں، جو ٹیکسٹائل کنسرنز ہیں، دوسری انڈسٹریز ہیں، لیڈنگ گروپس جو ہیں وہ اس میں شامل ہے۔ جتنا بڑا ایکسپورٹر تھا وہ اتنا ہی بڑا جرم کر رہا تھا۔ بہت ہی تشویشناک یہ بات، اور اس ایک یقینی طور پہ ایک بہت بڑا اسکینڈل، کیونکہ اگر حکومت قانون کا پورا استعمال کرے اور قانون کو اس وقت نافذ کرے تو ان سب کو سزائیں ہو جائیں، 10 سال کی سزائیں ہو جائیں، اور بڑے بڑے بھاری جرمانے ہوں، اور ان کی صنعتیں بند ہو جائیں، مگر بہرحال پاکستان میں بڑے لوگوں کا بڑے جرم کی سزا نہیں ہو پاتی، اور جیسے کہ آپ نے سنا، اس کا تو آپ نے شاید ذکر بھی نہیں سنا کہ یہ اتنا بڑا اسکینڈل ہے اور اس کا انکشاف ہوا ہے۔ مزید تفصیلات ہم حاصل کرتے ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہرحال کریڈٹ جاتا ہے گورنر سندھ عمران اسماعیل کو کہ جہاں پر یہ اسکینڈل کا انکشاف ہوا اور کراچی کے لاکھوں گھروں کے چولہے دوبارہ جل گئے جو کئی ہفتوں بند رہے اور ایک قیامت کسی صورتحال جھیلتے رہے۔ بہت بہت شکریہ گورنر صاحب، فرمائیے گا، میں نے اس کا احباب دیا، یہ سارے ہم نے انڈسٹری کے لوگوں سے بھی معلوم کیا، دوسرے لوگ جو وہاں پہ موجود تھے ان سے بھی معلوم کیا، اور جو لب و لباب تھا وہ ہم نے اپنے ناظرین کو پیش کیا۔ پہلے تو یہ فرمائیے کہ کیا کچھ اسی قسم کا معاملہ ہوا ہے؟ جی کامران بھائی، ہم نے ایک یہاں پہ جب میں گورنر بنا تو اس کے بعد میں نے ایک کمیٹی بنائی، اس کا نام نے رکھا SILC، سندھ انڈسٹریل لیزون کمیٹی۔ اس میں تمام جو ایسوسیشنز ہیں، انڈسٹریل ایسوسیشنز، ان کے پریزیڈنٹس اس کے ممبر ہوتے ہیں، فیڈریشن کا، چیمبر کا، کرنگی ایسوسیشن کا، لانڈی انڈسٹریل ایسوسیشن کا، سارے اس میں ممبرز ہوتے ہیں۔ تو وہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو وفاق سے ان کے کام ہوتے ہیں، وفاقی وزراء یا وفاقی سیکٹریز، وہ اس میٹنگز کو اٹینڈ کریں اور ان کے مسائل کو حل کریں۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں بزنس کو اور پروموٹ کریں پاکستانی بزنس کو پاکستان سے باہر، یعنی ان لوگوں کو اسلام آباد کے چکر نہ لگانے پڑیں، بلکہ یہاں پہ ان کے جو رکاوٹیں ہیں، جو کام ہے، وہ یہیں سے ہو جائیں، اور کافی حد تک اس میں ہمیں کامیابی بھی حاصل رہی۔ اسی طرح کی ایک میٹنگ جب یہ گیس کے معاملے پر ہم نے کی تو اس میں یہ ہمیں پتہ لگا کہ جی کوئی تقریباً 180 کے قریب انڈسٹریل یونٹس ایسے ہیں جنہوں نے شک ہے کہ جنہوں نے سکشن پمپس لگائے ہوئے ہیں۔ سکشن پمپ سے ہوتا یہ ہے کہ یہ اس کو میں ایگزیکٹلی اس کو ہم چوری نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ جتنی گیس لیتے ہیں اتنے پیسے تو وہ ضرور دیتے ہیں، لیکن جو ایلوکیٹڈ کوٹا ہے ان کا گیس کا یا ان کی جو ایلوکیشن ہے اس سے بہت زیادہ گیس وہ لے رہے ہیں۔ سکشن پمپ جب وہ لگاتے ہیں تو اتنے بڑے بڑے سکشن پمپس ہیں کہ کئی فیکٹریوں کے جو میٹرز ہیں وہ الٹے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی ریورس میں۔ تو SSGC کو پرابلم یہ پڑی ہوئی تھی کہ ایک تو وہ ان کے پاس گیس پہلے شارٹیج ہے کیونکہ پاکستان کے سٹاکس ڈپلیٹنگ ہے، اور دوسرا یہ سیکشن پمپ لگانے سے جو یہ الٹا کریڈٹ بیلنس کھڑا ہو رہا ہے، اس کا کس طرح سے ازالہ کیوں کر ہوگا اور کیسے اس کو کیا جائے گا۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ایک جرم ہے، سیکشن پمپ لگا کے آپ گیس نہیں لے سکتے،
پھر میری اس کے بعد ہم نے جب انڈسٹریلسٹ سارے لیکن بیٹھے ہوئے گورنر تھے صاحب کمرے اس میں، کی جب سب سے بڑا انکشاف ہوا تو کانسیکوینس میں تو نے یہ تھا کہ جو شہر کے حصے کی، جو شہریوں کے حصے کی گیس تھی نا، ایک تو محدود حصہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس موسم میں، اس کمی کے عالم میں وہ مخصوص تھا شہریوں کے لیے، ٹاپ پرائرٹی ہے ڈومیسٹک کنزیومر جو ہے، وہ تو بیچارے کے چولہے بند ہو گئے، اور ان کی جو سینکشنڈ گیس تھی وہ ان کو اس موسم میں ڈبل مل رہی تھی، اور پھر وہ تحریک بھی چلا رہے تھے اس کے خلاف۔ جی، اس کے بعد میں نے جب یہ ایس ایس جی سی والوں نے انکشاف کیا تو میں نے انہیں کہا کہ جی آپ یہ کیوں نہیں آپ ان کے اوپر کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، انتظار کس کا کر رہے ہیں؟ تو وہ غالباً شاید تھوڑا سا گھبرائے ہوئے تھے کہ جی بڑے پاورفل لوگ ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن وہی انڈسٹریلسٹ سارے جو بیٹھے یہ تھے ایک ان سے بڑی میں نے طے تشویشناک کیا۔ بات ہے کہ بہرحال دیکھیں اس وقت شدید مسئلہ ہے ان اکاؤنٹڈ فار گیس کا، اور سوئی سدرن گیس سب سے زیادہ آگے ہے، کہ یعنی کہ وہ گیس جو کہ یہ سپلائی کرتی ہے اس کی قیمت ادا نہیں ہوتی، اس کو اس کے ایریئرز نہیں ملتے، اس کی ادائیگی نہیں ہوتی، اور یہ کوئی 17-18% ان اکاؤنٹڈ فار گیس ہے ایس ایس جی سی کی، اور یہ ایس ایس جی سی کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ یہ سینکڑوں صنعتیں گیس سک کر رہی ہیں، شہر میں گیس نہیں ہے، مگر یہ پھر بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی ہے، اور وہ جو اس جرم کو روکنے کی انہوں نے کارروائی کرنی تھی وہ نہیں کر کے، میرے نزدیک تو سب سے بڑا جرم تو ایس ایس جی سی نے کیا ہے۔ جی بالکل، جیسے یہ بات ہوئی تو میں نے اسی وقت وزیر اعظم سے اس کی اجازت لی، اور انڈسٹریلسٹ بھی اس بات پہ رضامند تھے کہ جی آپ جو سکشن پمپ جہاں لگا آپ اس کے اوپر کریک ڈاؤن کر لیں۔ پھر جیسے ہی ہم نے کریک ڈاؤن کرنا شروع کیا تو ظاہر ہے کہ وہ گیس کی ریزیڈینشیل ایریا تک بحالی جو ہے وہ بہتر ہوئی، گیس آنا شروع ہو گئی اگلے دن سے، تو وہ ساری چیز اس طرح سے وہ انفولڈ ہوتی چلی گئی۔ اب سچویشن یہ ہے کہ جو 2020 کا اسٹے انہوں نے لیا ہوا ہے گیس کے اوپر، اس کے لیے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ، کیونکہ اوگرا کے ساتھ انہوں نے پرائسز طے کیے ہوئے ہیں اور دوسری طرف اسٹے لیا ہوا ہے، تو وہ ایک ڈبل جیپٹی ہے۔ تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے گا گورنر صاحب، یہ ہمارے ایک عام ناظرین کو ایکسپلین کیجئے، میں نے بتانے کی کوشش کی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی ایک ایکوریٹ پوزیشن بتائیں، یہ جو ایگزیکٹ معاملہ ہے اس کی۔ یہ کامران بھائی اس طرح سمجھیں کہ $22 کے قریب کاسٹ ہے گیس کی، لیکن کیونکہ ایکسپورٹنگ یونٹس ہمارے ہیں، ہم چاہتے تھے کہ ان کو گیس اس قیمت پہ ملے کہ ان کو وارہ کھائے اور یہ ایکسپورٹ اپنی زیادہ سے زیادہ بڑھائیں، پاکستان کے پاس ڈالرز مزید آئیں، تو اس کے لیے ان کو $6.5 میں گیس مل رہی تھی۔ پھر جب گیس کی پرائسز بڑھیں تو ہم نے اوگرا نے ان کے ساتھ طے کیا، انہوں نے $9 پہ ایگری کیا پورے پاکستان کے صنعت کاروں نے، اور اس کے بعد پھر 2020 کا یہ اسٹے آ گیا کہ یہ $6.5 پہ ہی پیمنٹ کریں گے، وہ $6.5 بھی ظاہر ہے کہ بینک میں جمع ہوتے ہوں گے، تو وہ ایک طرف ایگریمنٹ ہوا، دوسری طرف کورٹ سے جا کے اسٹے لے لیا، تو اس سے ایک وہ زیادتی ہوئی ایس ایس جی سی کے ساتھ اور یہ گیس کے جو اسٹاکس تھے اس کے اوپر، کہ ایک تو گیس وہ $6.5 کی دے رہے ہیں، وہ $6.5 بھی ان کو نہیں مل رہے، $9.5 کا ایگریمنٹ کیا ہوا ہے اور وہ اس طرف تھے۔ تو اب کئی صنعت کاروں نے اس کے اوپر رضامندی ظاہر کی ہے کہ وہ اپنا اس کیس کو وڈرا کریں گے۔ ہمارے جو گورنر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے آئی گیس کے انرجی منسٹر سے بھی بات کی ہوگی، کیسے نہیں اسٹے واپس کریں گے؟ ورنہ یہ سارا جرم ہوا ہے، اس کی 10 سال سزا ہے، اس کے 50 لاکھ جرمانہ ہے، آپ ان کے خلاف کارروائی کریں، کون سا اسٹے نہیں ہوگا؟ یہ تو آپ نے ایک بہت بڑا NRO دیا انہیں۔ نہیں کامران بھائی، ہم نے کوئی NRO نہیں دیا، ہم نے جو کریک ڈاؤن کیے تھے وہاں پہ ان ساروں نے ایک انڈرسٹینڈنگ سائن کر دی ہے کہ وہ وڈرا بھی کریں گے اور ڈفرینشیل پے بھی کریں گے۔ اس میں سے ایک انڈسٹری نے آپ نے مینشن کیا کہ انہوں نے پے کر بھی دیا، اور باقی انڈسٹریز نے پے کرنے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی ہے کہ وہ پے کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ $9 یا $7 جو ان کی پرائس طے ہے اس کے حساب سے وہ گیس لیں گے۔ اور یہ سکشن پمپس بھی سارے نکل رہے ہیں، مسلسل یہ اس کے اوپر کارروائی جاری ہے، سکشن پمپس نکالے جا رہے ہیں۔ کئی انڈسٹریز کا یہ کہنا تھا کہ جی ہمارے پلانٹ کا پارٹ ہے یہ سکشن پمپ، اب وہ کتنی ٹیکنیکل چیز ہے کہ نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی پلانٹ کا پارٹ سکشن پمپ نہیں ہوا کرتا، اس کا پریشر بڑھانے کے لیے بوسٹر وغیرہ تو ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن سکشن پمپ لگانا کسی پاکستان کے قانون میں اجازت اس کی نہیں ہے۔ ایک چیز جو میں اپنے انڈسٹریلسٹ کی طرف سے آپ کے پروگرام کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بڑی جائز ان کی ڈیمانڈ ہے کہ پورے پاکستان میں ایک جیسا ڈسٹریبیوشن کا نظام کر دیں۔ SNGPL کے پاس جو اس وقت نظام ہے پنجاب کے اندر وہ ڈسٹریبیوشن کا، وہ فرق ہے، اور آپ کی جو پوزیشن تھی یا جو آپ کا اس میں رول تھا، جس کا بہرحال کراچی والوں کا تو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ حل ہو گیا، جو اس وقت کا کلیدی مسئلہ، ان کے تو چولہے ہی نہیں جل رہے تھے نا، پورے شہر کے بڑے بڑے حصوں کے چولہے نہیں جل رہے تھے، اور یہ اپنے حصے سے ڈبل
گیس جو ہے وہ سک کر رہے تھے. بہت بہت شکریہ گورنر صاحب. عمران اسماعیل ہمارے ساتھ موجود تھے. اس میں ہمیں ضروری ہے کہ انڈسٹریز کا بھی ہم فیڈ بیک لیں, ان کا رسپانس لیں, ان کا رد عمل جانیں, کیونکہ بہت بڑا جرم اور بہت بڑا الزام ہے کہ جو کرا ہے 135 بڑی انڈسٹریز پر. ان کا موقف حاصل کریں گے. ہمارے ساتھ ہوں گے پاکستان ٹیکسٹائل کونسل کے چیف ایگزیکٹو فواد انور کریم. چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان